This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices. नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मशअले राह रमज़ान स्पेशल का बराह रास्त नशरिया। मेरी और आपकी रहनुमाई फरमाने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं मशहूर और मारूफ आलिम दीन सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत बुज़ुर्ग आलिम दीन जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब और आपके हर दिल अजीज़ जनाब मुफ्ती मोहम्मद तौहीद कासमी साहब। आप दोनों साहिबान का प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मकदम। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं हम किसी न किसी अहम मौजू पर बात करते हैं और उसके बाद आपकी कॉल्स को भी शामिल करते हैं, लेकिन इससे पहले हम अपने मौजू पर आए। जो मेरे साथ रखे प्रोडक्ट्स देख रहे हैं इनके बारे में आपको जानकारी दे दूँ। तमाम तर प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमदर्द के तैयार करता प्रोडक्ट्स हैं और हमदर्द अपने सभी प्रोडक्ट्स कुदरती अज्जा से तैयार करता है। रूह अफ़ज़ा से आप सभी लोग वाकिफ़ हैं। अब हमदर्द ने शुगर जो पेशेंट हैं, डायबिटिक जो पेशेंट हैं, उनकी तादाद को बढ़ते हुए देख करके उसने शुगर फ्री रूह अफ़ज़ा भी लॉन्च किया है। अब जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। ये दो स्क्वैश मेरे साथ रखे हुए हैं, लेमन और ऑरेंज। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ और यहाँ पर मशरूबात हैं जैसे कि शरबत खस, शरबत संदल, शरबत गुलाब, रेड रश भी रखा हुआ। रेड रश जो ये एक एनर्जी ड्रिंक के साथ में आप नारियल पानी रखा हुआ भी देख सकते हैं। एक और यहाँ पर जामे शीरी रखा हुआ है, तो आप इस फ्लेवर का भी मज़ा ले सकते हैं। कुछ और फ्यूजन जो है रूह अफ़ज़ा के वो टेट्रा पैक के अंदर मौजूद है, जैसे मैंगो और लीची, इन दो फ्लेवर के अंदर मौजूद है। साथ में लस्सी और मिल्क शेक भी मौजूद है जो यहाँ पर रखा हुआ मेरे साथ देख सकते हैं। साथ में इसबगोल है और आप इसकी फ़ायदे से वाकिफ़ है, कब कैसे इस्तेमाल करना आप जानते हैं इसके बारे में। साथ में ग्लूकोज डी के दो फ्लेवर मौजूद हैं, ये एनर्जी के लिए है। मौसम गर्मा जो है अब आ ही चुका है लगभग, तो ऐसे में कभी कभी हमारी जिस्म से जब पानी ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है तो हमें फौरी तौर पर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये दो फ्लेवर में मौजूद है, ऑरेंज और रेगुलर, तो आप इसका इस्तेमाल करिए। और साथ में अब कुछ किचन की आइटम हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। केसर यानी कि ज़ाफ़रान, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हींग रखा हुआ आप मेरे साथ देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ मसाले हैं, यहाँ पर अजवाइन है, हल्दी, धनिया, मिर्च, खालिस स्पाइस चीज़ हैं ये, तो इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिवई रमज़ान और गैर रमज़ान हम इसका इस्तेमाल करते ही हैं। रमज़ान में कुछ इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ जाता है और अब ईद की आमद है, क्योंकि अब लगभग तीसरा अशरा जो है शुरू हुआ जाता है, तो अब सिवई का भी इस्तेमाल ईद पर तो बहुत तरह की डिशेस बनाई जाती हैं इससे। साथ में शहद है, शहद खाना सुन्नत है, तो शहद का भी इस्तेमाल कीजिए। तो हमदर्द ने इस बार जहाँ मौसम गर्मा के अंदर तमाम तरह के मशरूबात तरह तरह के फ्लेवर में आपके लिए लेकर के आया है। कुछ फ्यूजन टेट्रा पैक के अंदर भी हैं कुछ फ्लेवर, वहीं आपके किचन का भी भरपूर इंतज़ाम कर दिया है। तमाम मसाले वगैरह यहाँ पर मौजूद है, तो इनसे फ़ायदा उठाइए। नाज़रीन, अब आते हैं अपने मौजू की तरफ। आज के दिन, आज हम फिर एक तारीख़ी पहलू पर बात करेंगे। आज के दिन जो है मक्का फ़तह हुआ था, यानी कि फ़तह मक्के का दिन है आज 20 रमज़ान को, तो हम उसी के ज़िम्न में बात करेंगे। हालांकि जो फ़तह मक्का हुआ था, तो अगर हम उसकी ज़िक्र करेंगे तो इसकी जो वजह, इससे पहले पीछे जाइए, सुलह हुदैबिया हुई थी, उसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की तरफ बढ़े थे। क्योंकि असल जो वजह थी या असल जो फ़तह थी, तो अल्लाह ताला ने जो कलाम पाक में ज़िक्र किया, हालांकि हम लोग समझते हैं कि फ़तह मक्का ही एक सब कुछ था, यकीनी तौर पर उसकी अपनी एक अहमियत है, लेकिन कलाम पाक में इसका कहीं ज़िक्र नहीं मिलेगा आपको फ़तह मक्का का। अल्लाह ताला कह रहा है जो सुलह हुदैबिया के वक्त के अंदर, इन्ना फ़तहना लका फ़तह मुबीना, हमने आपको एक खुली फ़तह अता की, जहाँ पर खैर उसकी तफसील में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन जो वहाँ पर मुआहदा हुआ था वगैरह उसके बारे में थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ। वहाँ पे ये होगा कि अगर कोई कुरैश की तरफ चला जाएगा तो वो उसकी मर्ज़ी है, तो वो उसी में शामिल हो जाएगा, या कोई मुसलमानों की तरफ इधर आ जाएगा तो इधर रहेगा, या वहाँ पे जो कबीले थे वो किसी की कोई भी इनमें से मदद नहीं करेगा। जो मदीना के अंदर थे, अब हुआइयों के दो मदीना के अंदर जो कबीले थे, बनु क़ज़ा और बनु बकर, इन दो में आपस में झगड़ा हो गया। तो अबू सुफियान ने उस वक्त, जो कि ईमान नहीं लेकर के आए थे, चुपके इनकी मदद की यहाँ पर। तो उनमें से आकर के जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनको मालूम पड़ा, और रात में आकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे उस असर के वक्त का था जब आकर के कहा कि इस तरह से उन्होंने हमारे साथ ये माहिदा शिकनी की है और हमारे ऊपर आकर रवाना तमाम मासूम लोग और तमाम लोगों पर जबर किया है।
اس کے عوض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس طرح سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ دیدہ بھی ہو گئے، اور اسی وقت نقارے پر چوٹ کرنے کا حکم دیا اور مکہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے پس منظر اس کا بتا دیا۔ اب اس کے بارے میں باقی جو ہے تفصیل جانیں گے مولانا عبداللہ طارق صاحب سے سب سے پہلے کہ فتح مکہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے داخل ہو رہے ہیں یا جب آ رہے ہیں وہاں سے لے کر کے چلے مکہ کی طرف، تو پھر کیا حالات تھے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، مکہ جو فتح ہوا، یوں سمجھیے پورا عرب فتح ہوا، جی، اور اس کی بنیاد وہیں پڑی تھی صلح حدیبیہ کا جو موقع تھا، جی جی اور اس وقت میں جو مسلمانوں کو بہت دب کے صلح کرنی پڑی تھی، جی اس حد تک کہ کوئی ایک متنفس بھی اس کے لیے تیار نہیں تھا، جی 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 اور کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے۔ بار بار صحابہ کرام کہتے تھے، حضرت عمر کہتے تھے، اللہ کے رسول کہ ہماری وفاداری پر آپ کو اطمینان نہیں، کہ ہم جنگ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں ہم جو ہے آخر دم تک لڑیں گے، آپ کیوں اس طرح دب کے صلح کر رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہی ٹھیک ہے، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کہا کہ اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، جاہلیت میں بڑا بہادر بنتا تھا، بزدل ہو گیا ہے۔ یا رجل انہ نبی، ارے آدمی یہ نبی ہیں، جو کچھ یہ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، تمہیں اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم مکے میں داخل ہوں گے اور احرام باندھے ہوئے اور یہ کرتے ہوئے وہ کرتے ہوئے آئیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسی سال ہوگا یہ، جی میں کہہ رہا ہوں ہوگا یہ۔ جی تو اس طرح سے وہ تیار نہیں تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ ٹھیک ہے، جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں اس طرح سے کر لو۔ اس وقت جو صورت فتح نازل ہوئی، جی انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دی ہے۔ اس پہ حضرت عمر نے کہا، اللہ کے رسول یہی ہے وہ فتح؟ حضور نے فرمایا یہی فتح ہے وہ۔ جی یہ ساری چیزیں تو اس وقت ہو چکی تو خدا پاک کے نظام میں یہ طے تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، اس وقت میں وقت زیادہ نہیں ہے، میں یہ بتاتا چلوں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے ہیں، اس وقت میں مورخین کبھی تو اس کو کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکہ جو ہے جنگ سے فتح ہوا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انوطن فتح ہوا، بغیر جنگ کے ہوا۔ صحیح بات یہ کہ چھوٹی موٹی کوئی جھڑپ ہوئی تھی، ورنہ مکہ جو ہے بغیر جنگ کے فتح ہوا، وہ بھی مکہ سے باہر ہی فتح، تھوڑی چھوٹی موٹی جھڑپ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے، حضرت عباس کی اور ابو سفیان ان کی دوستی تھی، ابو سفیان کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذہن تبدیل کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ ان کو فلاں اونچی جگہ لے کے کھڑا ہو جاؤ، اور سارے قافلے جہاں سے گزرتے ہوئے نظر آئیں گے، ایک تنگ درہ تھا وہاں سے آئیں گے سب لوگ، تو وہاں لے کے کھڑے ہو جاؤ اور ان کو دکھاتے جاؤ سب کو، تاکہ ان کا ذہن بن جائے کہ پورا عرب فتح ہو گیا، اب جھگڑا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو وہ دکھاتے گئے اوپر سے، اور وہ دیکھتے تھے ایک ایک قبیلہ آ رہا ہے، جوش و خروش کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے اندر آ رہے ہیں۔ وہ پوچھتے تھے یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس کہتے یہ فلاں قبیلہ، اچھا یہ بھی مسلمان ہو گئے؟ ہاں۔ پھر ایک اور قافلہ آیا، وہ ایسی جوش خروش کے ساتھ نعرے لگاتے ہوئے، انہوں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس نے کہا یہ فلاں، اچھا یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس طرح سے انہوں نے دیکھا پورا عرب اسلام قبول کر چکا ہے، اس کی وجہ سے ان کا حوصلہ پست ہوا، اور یہی مصلحت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جنگی معاملات میں اس بات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ حریف کا حوصلہ ٹوٹ جائے۔ اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے ہیں، وہ منظر بھی بڑا عجیب ہے۔ مورخین جو لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار تھے، وہ اس پہ اتنے جھکے ہوئے تھے کہ اس کے کجاوے سے آپ کی ٹھوڑی مبارک بار بار ٹکرا رہی تھی۔ یوں جھکے ہوئے گئے تھے اس لیے کہ کعبۃ اللہ کو فتح کرنے گئے ہیں۔ کعبۃ اللہ جہاں پیشانی جھکائی جاتی ہے، جو ہماری سجدہ گاہ، جو عبادت گاہ ہے، اس کو فتح کر رہا ہے ایک بندہ، تو اللہ کا نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کا مقابلہ نہ سمجھا جائے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی جھکے ہوئے، اور لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، تمام لشکروں کو اس نے اکیلے نے شکست دی ہے، اور اس کے بندے اپنے بندے کی مدد کی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے، اور اس وقت میں ایک بات یہ بھی ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ من دخل دابر،
جو اپنے ہتھیار ڈال دے، من القى السلاح فهو آمن، جو اپنے ہتھیار ڈال دے اسے امن ہے، جو یہ کر لے جو حرم شریف میں آ جائے اسے امن ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عباس نے کہا کہ ایک آدھ جملہ ابو سفیان کے لیے بھی کہہ دیجئے، تو حضور نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امن ہے۔ تو لوگ اس بری طرح سے ان کے گھر میں گھسے کہ ان کی چوکھٹ گر گئی، کواڑ ٹوٹ گئے، لیکن وہ اس بات سے خوش تھے کہ مجھے یہ کہنے کا موقع ہوگا کہ میرے گھر میں آ گئے تھے تو تمہیں امن مل گیا۔ جی اچھا، مفتی صاحب کی طرف آتے ہیں۔ مفتی صاحب، اسی کے اندر جب انہوں نے مولانا صاحب نے اس کا ذکر کیا صلح حدیبیہ کا، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تو اس کے لیے گئے تھے، عمرہ کے لیے جا رہے تھے، وہاں پر تمام تر اپنے جانور وہیں ذبح کرنے کے لیے کہا تھا، تو کوئی بھی آدمی صحابہ کرام میں سے تیار نہیں تھا وہاں پر، تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے ازواج مطہرات میں سے ایک نے، نام مجھے صحیح نہیں آ رہا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دیا آپ جائیے سب سے پہلے آپ اپنا جانور قربان کر دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاید عائشہ انہوں نے، تو جب جا کر جانور تو سبھی لوگوں نے، تو یہاں پہ ایک تھوڑا سا میں اس پہلی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ عورت کا جو ہے رائے لینا یا اپنی اس کا اور اس کے اوپر اگر کوئی رائے عمل کرنا، یہاں آج کل کا جو آدمی ہے، ہم بھی دیکھتے کالرس ہمارے پاس آتی کتنا اس کو سمجھتا کہ اپنی اسے بے عزتی سمجھتا، اس کی صحیح بات کو بھی بڑی ہیج کر کے ٹھکرا کر کے اپنی عزت پہ کہا میں نے بیوی کی بات مان لی، یہ کرتا ہے۔ تو اس پہلو پہ ذرا یہاں سے روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے اس پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام بیویوں کے ساتھ یہی معمول رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر میں جاتے تھے تو پہلے بیویوں کو خوش کرتے تھے اور قرآن دازی کرتے تھے کہ کس کو ساتھ میں جانا ہے، واپس آتے تھے تو بیویوں سے ملاقات کرتے تھے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں کوئی معاملہ ہوتا تھا تو مشورہ کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اس موقع پر بھی شاید حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں شاید جی تو انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انتہائی جو ہے پریشانی کے حالت میں، چونکہ صحابہ کرام کو ایک عجیب جوش تھا کہ عمرہ کرنے کے لیے آئے اور عمرہ کیے بغیر یہاں سے واپس ہو جائیں گے، اور یہ بھی اپنی جگہ بات تھی کہ چلو واپس ہو جائیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ سارے دب کر کے اور ساری کفار کی شرائط کو مان کر کے اپنی کوئی بات مانی ہی نہیں گئی، ایسے حالت میں جو ہے یہ صلح کی گئی ہے، تو واپس آنا جو ہے بڑا دشوار تھا، بڑی تکلیف دہ بات تھی ان کے لیے، صحابہ کرام کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، جنہوں نے کہا تھا جب اسلام لائے تھے کہ اب جو ہے مسلمان چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے، کھلے عام نماز پڑھیں گے، تو اس وقت جب اتنا معاملہ، اتنے حالات بگڑے ہوئے تھے، اس وقت انہوں نے چھپ کر رہنا گوارا نہیں کیا، تو اب تو انہیں اور زیادہ تکلیف ہونی تھی۔ بہرحال صحابہ کرام کا یہ حال تھا، تو آپ گھر میں تشریف لائے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا ہے نبی اللہ، بلکہ وہ سنی رہی تھی پردے کے پیچھے یہ ساری بات، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ یا نبی اللہ آپ ایسا کیجئے کہ اپنا سر مڑا دیجئے، جب آپ کو عمل کرتے دیکھیں گے تو یہ خود بخود اپنا سر مڑا دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک دم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ ہوا اور آپ نے کہا واقعی یہ بہت اچھا عمل ہے۔ آپ نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر عمل کیا اور آپ باہر نکلے خیمے سے، اور خیمے سے باہر نکلنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اس کو بلایا، موننے والے کو، اور اپنا سر مڑایا۔ جب صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر مڑا دیا تو تمام کے تمام صحابہ کرام نے وہیں اپنا سر مڑا دیا۔ تو یہ اتنی بڑی حکمت تھی، ایک عورت نے اتنا اچھا مشورہ دیا کہ جو ابھی ایک طرح سے جنگ کا ماحول سا بنا ہوا تھا، اور یہ کہہ دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی اس وقت ان کے دلوں پر اثر اس لیے نہیں کر رہی تھی کہ چونکہ کفار کے اوپر انہیں غصہ بہت زیادہ تھا، تو ایسے حالت میں ایک عورت کا اتنا پیارا مشورہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر عمل، اور پھر اس کی وجہ سے یہ تمام حالات کا بدل جانا، تمام صحابہ کرام کا نرم ہو جانا، اور پھر اس کا بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صلہ ملنا، یہ تمام کی تمام باتیں ایسی ہیں کہ کسی کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسلام نے تو ہمیشہ عورت کو جو ہے فوقیت دی ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کی کیا حالت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی، اور جہاں تک مشورے کا معاملہ ہے تو یہ صرف یہی معاملہ نہیں، اکثر حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو بلکہ امت مسلمہ کو بھی یہ سبق دیا کہ مشورہ گھر میں کرنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کو فیصلہ کیا کرنا ہے، لیکن آپس میں مشورہ کر کے اس میں خیر ہوتی ہے۔ اب اس میں دو تین پہلو اور ہیں، حالانکہ اس میں بات کریں تو پورا گھنٹہ چلا جائے گا، بات ختم نہیں، دو کالر کافی دیر سے منتظر ہیں، اس پہ انشاءاللہ تعالی جیسے موقع ملے گا بات کریں گے، خاص طور سے وہ چابی والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فاتح کس طرح اس انداز میں داخل ہوتے ہیں، ان دو پہلوؤں پر۔ عائشہ اور غوثیہ ہمارے ساتھ ہیں، غوثیہ صاحبہ سے کہیں تھوڑا سا انصاف، پہلے عائشہ سے مخاطب ہے، فرمائیے گا کیا سوال ہے آپ کا عائشہ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
توحید صاحب، مفتی توحید صاحب، ہماری بیٹی کا مسئلہ ہے، وہ اسکول نہیں جا رہی ہے اور اس کا اسکول چالو ہو گیا ہے، ماشاءاللہ اچھی بڑی اسکول میں ہے وہ، اور اللہ سے تو بڑی بات نہیں کرتے، لیکن وہ تین چار رینک میں آتی ہے، ابھی وہ 5 رینک میں بھی نہیں آتی، کیا اس کو نظر لگ گئی ہے؟ وہ کتنی بڑی ہے؟ ڈر رہی ہے، وہ ابھی 8ویں میں چلی گئی، 8ویں میں چلی گئی، ٹھیک ہے، اور بڑی اسکول میں پڑھتی ہے CBSE پیٹرن کی، لیکن ڈر لگ رہا ہے اسکول جانے کے لیے، ٹیچر چلائیں گے میرے پاس ہوم ورک نہیں ہے، اور دوسری ایک ہی لڑکی ہے مسلم، باقی تو 8 لڑکیاں ہیں تو نان مسلم ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک یہ ہے، اکیلی ہے، لڑکیاں اس سے کوئی ٹھیک ہے، اور بات کوئی نہیں، سوال ہے اس کے علاوہ؟ لڑکیاں اس سے کوئی بات ٹھیک ہے، بتائیں گے مفتی صاحب۔ غوثیہ صاحبہ کو بھی شامل کر لیتے ہیں، فرمائیے گا غوثیہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ غوثیہ صاحبہ لائن پر ہیں آپ؟ تو فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ غوثیہ وقت ضائع نہ کیجیے، سوال بیان کیجیے۔ جی فرمائیے۔ تکلیف ہے حضرت، میرے ہاتھ سے کام کرنا ہوتا نہیں، میں ناپاکی ہوں، میں ناپاکی میں دعا پڑ جائے گی، نہیں سمجھ آیا، میں سمجھ آپ ناپاکی ہوں، ہاں میں ناپاکی ہو تو دعا پڑ جائے گی، میرے بچے میری بات نہیں سنتے، اچھا ناپاکی ہو گئی تو ایسے میں کیا دعا پڑھیں؟ اور بچے بات نہیں سنتے، ایک بات مفتی صاحب آپ ہی سے معلوم کر رہی ہوں، 8ویں کلاس میں بچے کا کیا مسئلہ ہے اس کا؟ دیکھیے لگتا تو یہ ہے کہ شاید نظر ہی لگ گئی ہو، جس طرح کی بات آپ بتا رہے ہیں کہ اتنی تیز بچی اور اتنی آگے بڑھنے والی، اور پھر ایک دم سے اس کا ہمت ہارنا اور یہ تمام چیزیں، لگتا یہی ہے کہ شاید اسے نظر ہی لگی ہوگی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، کچھ صدقہ دیں اللہ کی راہ میں، اور بچی کے اوپر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس کو 7 مرتبہ پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کریں، اور بچی کو آیت الکرسی یاد ہوگی ماشاءاللہ، 8ویں کلاس میں پہنچ گئے تو اس سے کہیں کہ جب بھی گھر سے نکلا کرے آیت الکرسی ضرور پڑھ لیا کرے، ایک تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، گھر سے باہر نکلنے کی دعا اسے یاد کرا دیں کہ اسے ضرور پڑھ لیا کرے، اور آیت الکرسی جو ہے باہر نکل کر کے یا نکلتے وقت ضرور پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ تعالی اللہ حفاظت فرمائیں گے، اور معوذتین بھی خاص طور سے پڑھ کر کے صبح شام اس کے اوپر دم کرتے رہیں، انشاءاللہ یہ گھبراہٹ بھی ختم ہو جائے گی اور پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مولانا صاحب کہیں ناپاکی ہو گئی تو اس میں کیا پڑھیں؟ یعنی تلاوت وغیرہ کے بجائے جی 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 تو قرآن مجید کی تلاوت تو نہیں کر سکتے اس وقت میں، باقی اس کے علاوہ جتنی تسبیحات ہیں، استغفار، درود شریف، تیسرا کلمہ، اور قرآن مجید کی وہ آیتیں جو دعا کے طور پر ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ قرآن مجید کی آیت ہے، لیکن دعا کے طور پر اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ جی وہ کہہ رہے ہیں بچے کہنا نہیں سنتے، یہ ایک عجیب سوال سبھی زیادہ تر آج کل کا یہ ایک المیہ ہے، بچے کہنا نہیں سنتے۔ اس میں ایک تو نماز توبہ پڑھی جائے، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی بات منوانے کی شروع سے بچوں کو عادت نہیں ڈالتے، جب وہ کوئی ضد کرتے ہیں تو ہم ان کی ضد پورے کرتے رہتے ہیں، جو ضد کرتے رہتے ہیں ان کی ضدیں پوری کرتے رہتے ہیں، ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ اپنی ہر بات منوانے کی ان کو عادت ہو جاتی ہے، اس لیے کبھی کبھی ان کی ضد توڑی بھی جائے، جو غلط ضد کریں اس ضد توڑی جائے تاکہ ان کو عادت ہو کہ ماں باپ کی بات بھی ماننی چاہیے اپنی مرضی کے خلاف۔ تو ایک تو یہ ہماری جو کوتاہی بچپن سے تربیت کے دوران ہوئی ہے اس کی معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے نماز توبہ پڑھ کے، اور اس کے بعد پھر وہی آیت جو ہم نے کئی دفعہ بتائی ہے، سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں ایک آیت ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ 19ویں پارے میں سورۃ الفرقان شروع ہوتی ہے، 18ویں میں ختم ہوتی ہے 19ویں میں، اس کے آخری رکوع میں یہ دعا ہے، یہ دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بچے ماننے لگیں گے۔ جی بہت شکریہ۔ 2 کالر کو اور شامل کرتے ہیں، مہرالنساء صاحبہ ہیں اور نور محمد صاحب۔ پہلے مہرالنساء صاحب آپ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے 2 سوال ہیں۔ جی نفل نماز پڑھتے ہیں تو بیٹھ کر پڑھنا چاہیے کہ کھڑے ہو کے؟ نفل نماز بیٹھ کر کے یا کھڑے ہو؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال، تہجد کا نماز نفل ہے تو بیٹھ کر پڑھنا چاہیے کہ یا کھڑے ہو کر؟ تہجد کی نماز، اچھا ٹھیک ہے۔ نور محمد صاحب آپ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ شاید رابطہ منقطع ہو گیا۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیں نفل نماز بھی کھڑے ہو کر ہی پڑھنا چاہیے، اگرچہ بیٹھ کر بھی ہو جاتی ہے لیکن ثواب آدھا ملتا ہے، ثواب کم ملتا ہے۔
تو اصل تو یہی ہے کہ نفل نماز بھی کھڑے ہو کر ہی پڑھیں، تہجد کی نماز بھی کھڑے ہو کر پڑھیں۔ البتہ اتنی گنجائش ہے کہ کبھی تھکن ہے، کچھ اس طرح کا معاملہ ہے تو بلا عذر بھی جو ہے آدمی کو یا عورت کو نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کی گنجائش ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ بلا عذر اگر ہم بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو ثواب کم ملے گا اور وہ بات حاصل نہیں ہوگی جو کھڑے ہو کر پڑھنے میں ہے، اس لیے نوافل کو بھی کھڑے ہو کر ہی پڑھنا چاہیے عموماً۔ امجد صاحب کو شامل کریں گے، فرمائیے امجد صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ اللہ برکاتہ۔ امجد صاحب وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، فرمائیے کیا سوال؟ جی مولانا میرا ایک سوال ہے، ہمارا ایک دوست ہے وہ مزار شریف پہ جاتا کبھی کبھی، مجھے بھی بلا لے کے گیا، وہ بلا لے کے جانے کے بعد وہ ادھر جا کے وہ ڈیلی کوئی چومتا ہے اور سجدے میں پڑ جاتا ہے۔ میں نے بولا ایسا نہیں کرنا چاہیے، صرف دعا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کی بولے تو نہیں سمجھتا۔ اور وہ مریض لے کے وہ ان کی فوٹو لگا کے ہوا ان کے پاس بھی پاؤں پر پڑ کے چومنے لگ جاتا ہے۔ میرے بھی بولا ایسا کرنے سے بھی ٹھیک ہے، بات پہنچ گئی آپ کی، ٹھیک ہے جی مفتی صاحب۔ دیکھیے یہ تو بالکل اگر تعظیم کی وجہ سے بھی کر رہا ہے تو سجدہ تعظیمی بھی اس امت میں جائز نہیں ہے، اس لیے قبر پر جا کر کے سجدہ کرنا یا اس کی تصویر گھر میں لگا کر کے سجدہ کرنا یہ تو بالکل شرکیہ معاملہ ایک طریقے سے بن جاتا ہے۔ گھر میں فوٹو لگا کر کے اس طرح کرنا، پھر غیروں میں اور ہم میں فرق کیا رہ جائے گا اس میں؟ تو بالکل یہ اس طرح کا عمل بالکل بھی درست نہیں ہے، نہ تعظیماً درست ہے نہ تعبداً درست ہے۔ اس لیے اپنے دوست کو سمجھائیں، اور اگر وہ نہیں مانتے تو آپ ان سے جو ہے کنارہ کر لیں کہ بھائی آپ کا ہمارا ساتھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ اس طرح کی غلط باتیں کرتے ہیں، اس سے ایمان جا سکتا ہے اور پھر ہمارا آپ کا ساتھ نہیں رہے گا، اس لیے ان کا بائیکاٹ کریں تاکہ انہیں احساس ہو کہ واقعی ہم میں غلط کر رہا ہوں۔ عائشہ صاحبہ ایک بار پھر رابطے میں ہمارے، فرمائیے کیا سوال ہے عائشہ صاحبہ؟ جی ہم آپ کو بھول گئے تھے، مطلب آواز ہم نے کم کر دیا تھا تو سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ آپ نے جو بچی کے لیے بتایا نا، ٹھیک ہے یہ بتانا، سنیے دوبارہ سنیے نا، جی بتائیے۔ ہاں سنیے دوبارہ سنیے۔ یہ بچی کے ساتھ میں نا سب مسلم، ایک بھی مسلم نہیں ہے لڑکیاں، ایک بھی مسلم لڑکیاں نہیں ہیں، اور وہ بتاتی ہے کہ جیسا وہ لڑکوں سے بات نہیں کرتی، ٹیچرس لوگ بھی اس کو بتاتے ہیں کہ لڑکوں سے بات نہیں کرتی، سہیلیاں بھی بولتی ہے، تو اس وجہ سے بھی کچھ دوسرا ماحول دیکھتی ہے وہ تو اس کو نہیں جمتا، تو وہ لڑکی ہماری بچی مسلم اکیلی ہے، اس میں تھوڑا پریشان ہو رہی، وہ گھبرا رہی، اسکول نہیں جا رہی، تو ابھی میں آواز بڑھا دیتی ہوں، آپ بتائیے۔ جی مفتی صاحب فرمائیے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ اگر وہاں وہ بچی نہیں جا رہی تو ابھی تو داخلے اس وقت نئے ہو رہے ہیں، کسی ایسے اسکول میں داخل کرا دیں جہاں مسلم بچیاں ہوں اور ماحول اچھا ہو، کیونکہ آج کل کے حالات آپ اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کس طریقے کے حالات ہیں، اس کا ڈرنا اور اس کا خوف اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ جہاں تک نظر کا معاملہ ہے، آپ کہہ رہی تھی کہ شاید نظر لگ گئی ہے، تو ہو سکتا ہے نظر لگی ہو، تو اس اعتبار سے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اس کو 7 مرتبہ پڑھ کر بچی کے اوپر دم کریں، اور بچی کو 2 چیزیں ضرور سکھلا دیں، ایک تو آیت الکرسی اور دوسرے گھر سے باہر نکلنے کی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب بھی گھر سے باہر کسی بھی مقصد کے لیے نکلے تو اس دعا کو ضرور پڑھ لیا کرے، اور آیت الکرسی ضرور پڑھ لیا کرے، خصوصاً اسکول جاتے وقت یا باہر کہیں جاتے وقت اس کو ضرور پڑھ لیا کرے، اللہ حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسے تھوڑا آپ حوصلہ بھی دیں، ہمت بھی دیں، اور کوشش یہ کریں، ٹھیک ہے وہ بہت اچھا اسکول ہے، لیکن اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو کیا فائدہ ایسی تعلیم کا، اس لیے اچھے ماحول والی جگہ میں اس کا داخلہ کرائیں تاکہ اسے پریشانی نہ ہو۔ مہتاب اور فرحانہ 2 کالر ہیں۔ مہتاب فرمائی کیا سوال ہے آپ کا؟ مہتاب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو سوال بیان کیجئے۔ مہتاب وقت ضائع ہو رہا ہے، اپنا سوال بیان کیجئے۔ پڑھنے میں دل نہیں کرتا ہے، میرا عمر 13 سال ہے، ابھی 13 سال ہے، دل نہیں لگتا؟ کہیں میں دل نہیں لگتا؟ پڑھنے میں دل نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے، فرحانہ آپ بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بچہ کو چکن پاکس کہتے ہیں نا مولانا صاحب، جی ہاں وہ آ گیا ہے بچے کو، اس کی دوا نہیں ہے کر کے بول رہی ہیں، کچھ وظیفہ کچھ بتائیے مولانا صاحب۔ دوائی تو کرنی پڑے گی اس کی،
आप डॉक्टर को तो दिखाइए। डॉक्टर को दिखाया, इसकी ठीक, दवा नहीं ठीक। है, ये अम्मा है करके बोल रहे हैं। नहीं ऐसा उसकी बात कर रहे हैं शायद। इसके लिए कोई वजीफा बताइए। उस तरह का कुछ वाला हो जाता। जी मौलाना साहब। देखिए दवा तो उसकी, उसमें एक हकीमों के यहाँ उसका इलाज ज़्यादा अच्छा होता है। उसमें एक चीज़ दी जाती है खमीरा मरवारीद। खमीरा मरवारीद देने का फ़ायदा ये होता है कि जो दाने अंदर छुपे हुए रह जाते हैं उनको वो बाहर निकाल देता है। इसका भभका जब तक कि पूरा बाहर न निकल जाए उस वक्त तक उसका कोई दाना अंदर रह जाना मुज़िर होता है। इसलिए खमीरा मरवारीद किसी हकीम के मशवरे से इस्तेमाल कराइए। और नीम की टहनी वगैरह उसके सराहने जो रखते हैं उसको भी माता वगैरह की वजह से नहीं कि वो माँ है या कुछ है, बल्कि इसलिए कि उससे फ़ज़ा ठीक होती है। जी जी। नीम की वजह से फ़ज़ा ठीक होती है, वो इस्तेमाल कराया जाए, साफ़ सुथरा रखा जाए। और उसमें जो मिर्चों का धसक से उससे बचाते हैं वो भी असल में किसी और वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से कि बघार जो होता है उसके साथ बारीक बारीक मिर्चों के ज़र्रात उड़ते हैं, उससे उसके ऊपर चुभन होती है। जी जी। तो इसलिए वहाँ बघार वगैरह उसके पास न किया जाए, हकीम को दिखाइए। हकीम लोग इसका अच्छा इलाज करते हैं। और अल्लाह ताला से शिफा की दुआ कीजिए। सूरह फातिहा को हदीस शरीफ में सूरह शिफा कहा गया है। सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़कर पानी में दम कर उसको पिलाएं भी, उसके हल्के हल्के छींटे भी लगाएं। मौलाना साहब कह रहे पढ़ने में दिल नहीं लगता। देखिए पढ़ने में दिल न लगने की बात एक तो यह है कि दिलचस्पी अपनी बढ़ाइए। दूसरे ये कि 20 नंबर की सूरत है सूरह ताहा, उसका दूसरा रुकू जहाँ शुरू होता है उसके शुरू में छोटी छोटी 4 आयतें हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अक्सर पढ़ने वाले बच्चे इन आयतों से वाकिफ़ होते हैं। ये पढ़कर पढ़ना शुरू किया कीजिए, इंशाअल्लाह दिल लगेगा। शहजादुल साहिब हमारे साथ हैं, फरमाइए क्या सवाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए नमाज वितर जब 3 रकात पढ़ते हैं तो 2 सलाम से पढ़ सकते हैं या 1 सलाम से पढ़ना चाहिए? क्योंकि हरम शरीफ में पहले 2 रकात पढ़कर सलाम फेरते हैं और फिर 1 रकात अलग से पढ़ते हैं। बराए मेहरबानी जरा मुझे बता दीजिए। और क्या 1 रकात वितर नमाज पढ़ सकते हैं? क्या दूसरा सवाल क्या है? ठीक, पहुंच गया। 1 रकात भी पढ़ सकते हैं ठीक क्या ठीक वितर ठीक नमाज? जज़ाकल्लाह खैर। जी। देखिए 1 रकात कोई नमाज नहीं है, ना 1 रकात कोई नमाज पढ़ी जा सकती है। वितर में भी वो भले 2 सलाम से पढ़ते हैं लेकिन वो उसमें मिलाकर ही पढ़ते हैं आगे, इसलिए वो 1 रकात नहीं है, वो वितर का ही हिस्सा है। इसके अलावा कोई भी 1 रकात नमाज नहीं पढ़ते। दूसरी बात यह है कि अफजल यही है कि अगरचे 2 सलाम से भी इसका सबूत है और वो अमल करते हैं उस पर, लेकिन पूरी उम्मत तकरीबन अक्सर हिस्सा पूरे दुनिया के अंदर इसी पर मुत्तफ़िक़ है कि 1 सलाम से 3 वितर पढ़ना ये ज़्यादा अफजल है और इसी तरीके से पढ़ना चाहिए, इसमें ज़्यादा खैर है। वहाँ का चूँकि माहौल ऐसा है वो पढ़ते हैं, ठीक है, उन्हें उनके हाल पर रहने दीजिए। वहाँ आप हैं तो फिर उन्हीं के हिसाब से पढ़ें, लेकिन अपने वतन में अपने मकाम पर आप 1 सलाम से ही 3 वितर पढ़ें। और वितर के अलावा कहीं भी 1 रकात की कोई नमाज नहीं है, कम से कम 2 रकात नमाज होती है। हमारे साथ 2 कॉलर हैं, इत्तफाक से दोनों परवीन ही हैं। परवीन साहिबा फरमाइए क्या सवाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेरा सवाल है कि औरत जनाजे को कांधा दे सकती है क्या? औरत जनाजे को कांधा दे सकती है? ठीक है जी, ठीक है। दूसरी परवीन साहिबा से राब्ता मुनक़ता हो गया। आप शबाना साहिबा हैं उनकी जगह पर। शबाना साहिबा फरमाइए क्या सवाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे को हर्निया का प्रॉब्लम है। हर्निया का? जी, हर्निया का प्रॉब्लम है, कुछ वजीफा बताए। ऑपरेशन तो नहीं चुकता वो बोले थे, ठीक है, जरा कम होने के लिए जरा। ठीक जी। मौलाना साहब औरत कांधे जनाजे को कांधा दे सकती है? देखिए वो माहौल ऐसा होता है कि बिल्कुल अफरा तफरी होती है और एक दूसरे से टच होते रहते हैं, अड़ते रहते हैं। उस वक्त में औरत का बाहर निकलना और जनाजे को कांधा देना जो है ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कोई औरतें तो लेकर के जाती नहीं है इस तरह से, और जाना भी नहीं चाहिए इस तरह से। ना जी, मेरे पास एक सवाल जमा है शबाना साहिबा का, लेकिन उसका जवाब देंगे इससे पहले आपको जो मेरे साथ रखे प्रोडक्ट्स हैं एक बार फिर इनके बारे में जानकारी दे दूँ। तमाम तर प्रोडक्ट्स हमदर्द के तैयार करता प्रोडक्ट्स। हमदर्द अपने सभी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कुदरती अज्जा से तैयार करता है।
روح افزا سے آپ سبھی لوگ واقف ہیں، کئی دہائیوں سے ہمارے ساتھ ہیں، بہت مشروب آئے مارکیٹ میں لیکن کوئی بھی اس کا متبادل پیش نہ کر سکا۔ روح افزا آج بھی قائم اور دائم ہے۔ اب جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں ان کی تعداد کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر کے اب روح افزا نے شوگر فری روح افزا کو بھی لانچ کیا ہے، اور کچھ اور مشروبات یہاں پر رکھے ہیں یہاں پر کہ جیسے شربت خس، شربت سندن، شربت گلاب، اور یہ ریڈ رش جو ہے یہ انرجی ڈرنک ہے، یہ بھی رکھا ہوا میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ 2 اور اسکویش ادھر رکھے ہوئے ہیں، لیمن اور اورنج، اس کے بارے میں ان کا بھی آپ پتہ لے سکتے ہیں اس فلیور کا۔ کچھ اور جو ہے کچھ اور یہاں پہ فیوژن ہے ٹیٹرا پیک کے اندر جو رکھے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ روح افزا کے یہ فیوژن ہے، جیسے مینگو، لیچی، اور ساتھ میں لسی اور ملک شیک یہاں پر موجود ہے، ایک جام شیری اور مشروب یہاں پر ہے، اس کا بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں 2 فلیور کے اندر گلوکوز ڈی موجود ہے، گلوکوز ڈی جو ہے یہ انسٹنٹ انرجی کے لیے یعنی کہ فوری انرجی کے لیے 2 فلیور موجود ہے، اورنج اور ریگولر۔ اب آتے ہیں کچھ یہاں پر رکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ میرے ساتھ کچن کے آئٹم ہے، جیسے کہ زعفران ہے، ہینگ ہے، مسٹرڈ آئل، تو مسٹرڈ آئل کی تو بغیر کچن ادھورا ہی رہتا ہے، کچھ بھی ہو کہ جس کی ضرور پڑتی ہے، اور ساتھ میں مسالے یہ بھی خالص اسپائسیز ہیں جیسے کہ اجوائن، ہلدی، دھنیا، مرچ، سیاہ مرچ، سیوئی یہاں پر موجود ہے، سیوئی کا استعمال کیجئے، رمضان میں کچھ استعمال بڑھ جاتا ہے اور عید کے دن تو خاص طور سے اس سے طرح طرح کی ڈشز بنائی جاتی ہیں۔ ساتھ میں ایک ناریل پانی بھی اور رکھا میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں رکھا ہوا، اس کے ساتھ میں شہد رکھا ہوا ہے، تو آپ شہد کھانا سنت ہے، شہد کا بھی استعمال کیجئے، اور ساتھ میں سب گول ہے، اس کی فائدے سے آپ لوگ واقف ہیں کب کیسے اس کا استعمال کرنا، آپ سبھی چیزیں ہمدرد نے پورا ایک گھر کا آپ کا جہاں یہ موسم گرما کے تمام تر مشروبات موجود ہیں طرح طرح کے فلیور میں، اب کچن کا بھی آپ کا پورا انتظام ہمدرد نے کر دیا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھائیے۔ جی مفتی صاحب ہرنیا کا کچھ وظیفہ بتا دیجئے کیا؟ دیکھیے ویسے تو اس کا علاج ہی کرنا چاہیے، کسی اچھے ڈاکٹر کو یا کسی اچھے حکیم کو دکھلائیں۔ باقی دعا کے طور پر جہاں پر یہ ہرنیا کا معاملہ ہے، جہاں پر یہ درد وغیرہ رہتا ہے، وہاں پر سیدھا ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 مرتبہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 مرتبہ بسم اللہ، 7 مرتبہ یہ دعا سیدھا ہاتھ رکھ کر پڑھیں، اللہ تعالیٰ شفا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ شبانہ اور ریشمہ 2 کالر میرے ساتھ موجود ہیں۔ شبانہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ شبانہ صاحبہ آپ لائن پر ہیں؟ شبانہ صاحبہ اگر میری آواز مل رہی ہے تو سوال بیان کیجئے۔ شاید ٹی وی سن رہی ہیں تو ریشمہ سے بات کر لیتے ہیں۔ فرمائیے ریشمہ کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرے نا 3 بچے ہیں اور میرے شوہر دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ شادی؟ دوسری شادی۔ تو آپ جی کہاں تک مستحق ہے کہاں تک نہیں بتائیے آپ۔ کیا بولتے ہیں ان کی نا پھپھیرے بھائی کا انتقال ہو گیا تو وہ بیوہ ہو گئی، تو ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور ہم بھی کرائے پہ رہتے ہیں۔ نہیں ان کی آمدن ہے اتنی؟ نہیں بس ایسے کام جیسے روزگاری کا ہوتا ہے ایسے کرتے ہیں، کوئی بچے کتنے بڑے ہیں آپ کے؟ کچھ بھی نہیں ہے اور رہتے بھی کرائے پہ ہی ہیں۔ بچے کتنے بڑے ہیں آپ کے؟ جی بڑا بیٹا 14 سال کا ہے، چھوٹا بیٹا 12 سال کا، ایک بیٹی ہے 11 سال کی۔ تو اپنے پھوپھی ذات جو بھائی ہے اس کی بیوہ سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں وہ؟ جی پھپھیرے بھائی۔ ان کے بچے کتنے ہیں؟ ان کے 2 بیٹے ہیں۔ اچھا بتائیے مولانا صاحب، بظاہر تو یہ ایسا لگ رہا کہ حالانکہ یہ ہمارے یہاں کا رواج ہے نہیں، لیکن اسلام تو اس کے ترغیب دیتا ہے اس کے بارے میں، تو اس طرح کی چیزوں کے بارے میں تو دیکھیے حالات کو سازگاری دیکھ لیجئے، بچوں کی تربیت پہ برا اثر نہ پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں اس چیز کی وہ نہیں ملتی اور یہاں کی عورتیں برداشت بھی نہیں کرتی، لیکن ہو اسلام سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اور آپ کے یہاں اضافہ کر دے۔ ہاں لیکن ہو سکتا ہے وہ بیوہ کی برکت سے ان کے بچوں کی بچے یتیم ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کی برکت سے جو آپ کے گھر میں بھی برکت کر دے۔ بالکل، تو اس لیے رائے تو یہی ہے کہ نکاح کرنے میں تو کوئی اعتراض نہ کریں آپ، البتہ یہ ہے کہ آپ ان سے وعدہ لے لیں کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ آپ انہی کی طرف مائل ہو جائیں،
بھائی آپ ہمارے حقوق بھی پورے ادا کریں تو برابر، اگر دونوں طرف وہ انصاف کا معاملہ کرتے ہیں تو پھر درست ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی بینیفٹ مل جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ دراصل اس خطے کا مزاج جو ہے وہ یہ ہے، ہاں مزاج تو نہیں ہے، اور ہمارے یہاں اس چیز ہے بھی نہیں۔ وہاں پر گلف کنٹریز ہیں، وہاں تو فخر کرتی ہیں عورتیں اس بات پر کہ میرا شوہر جو ہے، میں اکیلی اس کی بیوی نہیں ہوں، 2 اور بھی ہیں اس کی، یعنی ہم ایسی باحیثیت لوگ ہیں۔ جی محمد افضل ہے اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ محمد افضل صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی محمد افضل صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ افضل صاحب آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، اگر آپ کو میری آواز مل رہی تو سوال بیان کیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد افضل بات کر رہا ہوں۔ ہاں جی السلام علیکم۔ وعلیکم میرے 2 سوال یہ ہے، جی یہاں پر سکندرآباد میں، ہلو جی فرمائیے۔ ہاں میرے 2 سوال یہ ہے، یہاں پر سکندرآباد میں اہل حدیث مسجد ہے، نماز جنازہ، ہاں بھائی ٹی وی سن کر کے بات کریں گے تو نہیں ہو پائے گی، وقت ضائع کر رہے ہیں آپ، ہمارے پاس اور بھی کالر ہیں۔ جی یہ یہاں سکندرآباد میں اہل حدیث مسجد ہے، سنی مسجد ہے، وہ جو اسپیکر میں ادا کرتے، تو کیا پریشانی ہے؟ جی اسپیکر میں نماز ادا کرتے، پریشانی کیا ہے آپ کو اس سے پھر؟ ہاں جی ہاں، اور وہ سنی مسجد میں جو ہے سو اسپیکر پہ جو ہے سو نماز جنازہ ادا نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے ہاں جی مفتی صاحب دیکھیں دونوں طریقے سے درست ہے، اگر پبلک زیادہ ہے اور اس طرح کا معاملہ ہے تو اسپیکر کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور پبلک کم ہے تو پھر بنا اسپیکر کے بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، دونوں طریقے سے جائز اور درست ہے۔ وہ اگر اسپیکر استعمال کر رہا ہے تو وہ بھی ناجائز نہیں ہے، یہ بغیر اسپیکر کے کر رہا ہے تو اس میں بھی کوئی دقت نہیں ہے، کرنے تو جو جس طرح کر رہا ہے۔ جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، جی اپنا سوال بیان کیجئے۔ ہلو جی شمشاد صاحبہ فرمائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے کو یہ پوچھنا ہے کہ اسم عظیم پڑھنا ہے یا اسم اعظم پڑھنا ہے، اللہ کا اسم عظیم؟ جی مولانا صاحب اسم عظیم بھی بعض روایتوں میں آیا ہے، لیکن اسم اعظم ہی زیادہ تر آتا ہے، اسم اعظم۔ جی ایک اور کالر شامل کریں گے، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں، نام بتائیے، سوال بیان کیجئے۔ مہر صاحبہ فرمائیے۔ جی میرے 2 سوال ہیں۔ جی صلاۃ و حاجت نماز گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے پڑھی جاتی ہے کیا؟ صلاۃ الحاجت، صلاۃ و حاجت جی۔ اور دوسرا سوال ہے کہ میری امی کے نا ریڑھ کی ہڈی میں نہیں نس دبی ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے جی مولانا صاحب صلاۃ الحاجت۔ دیکھیے صلاۃ الحاجہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی حاجت، کوئی ضرورت اللہ تعالیٰ سے ہمیں پوری کرانی ہے، اس کے لیے 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر دعا کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک دعا بھی ہے جو تحیات کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اسے، اور کسی کو یاد نہ ہو تو کتاب میں دیکھ کر بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ نماز حاجت کی ایک خاص دعا ہوتی ہے، وہ اس کو پڑھ کے دعا کریں تو اور اچھا ہے، ورنہ اس کے بغیر بھی نماز حاجت پڑھیں اور دعا کریں۔ گناہوں کی معافی کے لیے الگ سے نماز توبہ پڑھی جاتی ہے۔ جی مفتی صاحب ریڑھ کی ہڈی، دیکھیں اس کا علاج کریں، یہ نسوں کے دبنے کا معاملہ ذرا دھیرے دھیرے ان چیزوں کا علاج ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے آرام ملتا ہے، تو بہرحال اس میں لاپرواہی نہ کریں، علاج کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور جہاں پر یہ تکلیف ہے، جہاں پر یہ اس طرح کا معاملہ ہے، وہاں پر سیدھا ہاتھ رکھ کر کے 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 مرتبہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ دعا پڑھیں، اللہ شفا دے گا انشاءاللہ تعالی۔ خدیجہ صاحبہ اور ایوب صاحب 2 کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ خدیجہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو مانگنے والے آتے ہیں
ان میں کچھ لوگ جھوٹ بول کر مانگتے ہیں جنہیں ہم جانتے بھی ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جیسے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، بیوہ ہوں وغیرہ، یا دوسرے طرح کی باتیں کرتے ہیں. اب پیسے وغیرہ تو ہم دے دیتے ہیں، لیکن انہیں کیا کسی طرح سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ کم سے کم رمضان کا تو احترام کریں؟ یوں کچھ بھی بول کر پیسے مانگتے ہیں. اگر کبھی کیا سچ مچ اللہ تعالیٰ کی ناراض کیا جائے تو یہ تو اور بھی زیادہ پریشان ہو جائیں گے. ایکچولی وہ خود بھی یہ سب جانتے تو ہیں کہ غلط کر رہے ہیں. اب خیر خواہی کے ڈبے سے ہم انہیں کیسے سمجھائیں، اس کا طریقہ بتائیں تاکہ یہ گناہ کا تانا مارنے کے زمرے میں نہ آئے. ٹھیک ہے ایوب صاحب فرمائیے گا، کیا سوال ہے آپ کا؟ ایوب صاحب جی ہلو عارف بھائی سنیا رہا جی ہلو جی فرمائیے. میرا ایک سوال تھا مفتی صاحب سے. ہمارے گاؤں میں 3-4 مسجدیں ہیں، تو ایک مسجد میں اعتکاف بیٹھتے، دوسرے مسجدوں میں اعتکاف نہیں بیٹھتے. گاؤں دور دور رہتے کہ گاؤں، پھر یہ جائز کہاں تک ہے اعتکاف کے بارے میں؟ مطلب ایک معلوم کرنا تھا. گاؤں کی سبھی مسجدوں میں نہیں بیٹھ رہے. ٹھیک ہے جی. مولانا صاحب خدیجہ صاحبہ کا سوال ہے، جو لوگ آتے ہیں ان کو کوئی ایسا بھی نہ لگے اس کو کس طرح سے خیر پائے؟ جھڑکنا تو چاہیے نہیں. قرآن مجید میں اس کو منع کیا گیا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. لیکن تھوڑا سا کچھ دے کر اور پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کیجیے. وہ سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے، وہ انہوں نے تو ایک مستقل عادت بنا لی ہے، وہ سمجھنے کی امید کم ہے، لیکن پھر بھی آپ ان کو سمجھا سکتی ہیں. تھوڑا بہت کچھ دے دیجیے، زیادہ نہ دیجیے. ہمارے یہاں تو ایک ذات بن گئی پوری فقیر کی کہ جی ہم کیوں مانگنا ہے کہ جی شوہر گیا کام پر کہ ہم تو ذات کے فقیر ہیں اس لیے مانگنا ہمارا کام ہے. ہاں وہ ہمارے ہندوستان میں ایک ذات ایسی ہے جو اس کا وہ سمجھتے ہیں چاہے شاندار مکان ہو، کاروبار ہو، سب کچھ ہو، لیکن وہ مانگنا اپنا حق سمجھتے ہیں. یہ سمجھنا ہی بنیادی غلطی ہے. مانگنا کسی کو کوئی حق نہیں ہے. اور اس میں ایک بات کا اضافہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ تو بالکل نہ دیں ایسے لوگوں کو. جی. اور جن کے بارے میں یقین ہے کہ یہ جھوٹ بول کر کے اور صاحب حیثیت ہونے کے باوجود اس طرح کا عمل کر رہے ہیں، بلکہ ان کو تو دینا ہی نہیں چاہیے کچھ بھی. یہاں تک بھی ہے. بلکہ ابھی تو کافی یہ وہ ہو رہا ہے کہ پیشہ ور فقراء کو، اور معلوم بھی ہے کہ یہ پیشہ ور ہے، ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، تو بعض جگہ تو دینا گناہ بھی لکھا ہے اس کو. تو اس لیے بس مصلحت کے حساب سے کام کریں، انہیں سمجھائیں. نہیں سمجھے تو ایسے لوگوں سے کنارہ کرنا زیادہ بہتر ہے. اچھا وہ جو مفتی صاحب تھا ان کا ایک مسجد میں اعتکاف، باقی 3-4 ہیں. تو دیکھیے تمام مساجد میں اعتکاف ہونا چاہیے. ہر محلے کی الگ مسجد ہے تو ہر محلے والوں پر اعتکاف لازم ہے، یعنی سنت موقدہ ہے ہر محلے والوں کے لیے. تو پورے شہر میں ایک مسجد میں بیٹھنے سے سب کی طرف سے اعتکاف ادا نہیں ہوگا، بلکہ ہر مسجد میں اس محلے کا آدمی کوئی نہ کوئی اعتکاف میں ضرور بیٹھے. شمشاد صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں اللہ کے رسول اللہ کے نام کے حسین حسین نام پڑھتی ہوں، ان کے نام سے چلتا ہے، میں اللہ کے نام سے پڑھنا ہے مہینہ. ٹھیک ہے. 3 سوال ہے میرے. جی بتائیے. سوال میرے ساتھ قرآن دیکھو ہے، وہ چادر پکڑا ہے، وہ قرآن کیا کرنا؟ سوال آ گئے آپ کے پاس؟ نہیں دوسرا نہیں آیا، پہلا تو آ گیا. میری بہو ہمارے گھر جاؤ 6 سال بڑھ گئی، اس کے نام سے فطرہ دینا ہے کیا؟ نہیں ہمیں دینا ہے، ان کے ماں باپ دے سکتے. ٹھیک ہے. یہ دوسرا کیا تھا آپ کا؟ تیسرا تو آ گیا سمجھ میں. 3 مسئلہ ہے یہ. بہو چل جا کے اما گھر میں بیٹھی. نہیں بہو کا تو سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے. ہاں 2 سوال قرآن کے بارے میں. تو پہلا سوال حسین حسین نام سے اللہ رسول حسین حسین پڑھتی ہوں، وہ ٹکا کر اللہ کے نام سے پڑھنا ہے، نہیں چلتا ہے ایسا پڑھے تو؟ ٹھیک ہے. دیکھیے قرآن تو اللہ کے لیے پڑھا جاتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. باقی ایصال ثواب آپ کسی کو بھی کر سکتے ہیں، اللہ کو ایصال ثواب نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حسن و حسین کو یا اسی طریقے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ازواج مطہرات کو، صحابہ کرام کو، ان سب کو آپ ایصال ثواب کر دیں. باقی جو کچھ پڑھنا ہے اللہ ہی کے لیے پڑھیں، اللہ کے لیے پڑھا جاتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور فطرے والا کیا مسئلہ تھا؟ ہاں بہو مائکے میں ہے، اب اس کا فطرہ کون ادا کرے گا؟ دیکھیں بہو کا فطرہ اس کے اپنے ذمہ خود ہے،
کہ وہ اپنا فطرہ ادا کرے. اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے خود کے ذمہ ہے کہ وہ اپنا فطرہ ادا کرے. اب اس کی مرضی سے یا وہ کہہ دے اپنے شوہر سے کہ شوہر ادا کر دیں, یا والدین ادا کر دیں, یا ساس سسر ادا کر دیں, کوئی بھی ادا کر سکتا ہے. لیکن جہاں تک لازم کا معاملہ ہے, واجب کا معاملہ ہے, تو وہ خود اپنے اوپر ہے, اس کے نہ سسرال والوں کے ذمہ ہے نہ مائکے والوں کے ذمہ ہے. مولوی صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے 2 سوال ہیں. جی. یہ ایک جان کا فطرہ 70 بولے مسجد میں. کتنا بتایا فطرہ انہوں نے؟ 70 بولی ہے. 70 روپے. ہاں, وہ اس سے زیادہ دیتے بھی چلتا ہے کہ کیا ابھی اتنا ہی دیا جائے گی؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال, وہ روح افزا پہ ہے تو بیماری جو کم ہوتی ہے کہ وہ جو بیماری ہے وہ کم ہوتا ہے کہ کس سے بیماری کم ہوتی ہے؟ روح افزا سے. روح افزا سے بیماری کم ہوتی ہے. ہاں, وہ یہ تو مشروب ہے, اس کے لیے آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے, ٹھنڈک پہنچانے کے لیے جسم کے اندر. اب بیماری تو ہر وقت ہمیں کوئی اس کا ایسا تو علاج ہے نہیں, بس یہ کم ہوتی ہے کیا؟ ٹھیک ہے جی. مولانا صاحب 70 روپے فطرہ بتا رہے ہیں, اب زیادہ دے دیں تو ہوگا یا ٹھیک؟ بہت اچھی بات ہے, بڑھا کے دیجیے. اچھا, اس فطرے کے تعلق سے ایک اور بھی ہے مولانا صاحب کہ جو ہمارے مالدار لوگ ہیں وہ بھی اسی کے اس میں 70 روپے ہو گیا تو 70 روپے دینے چلے جاتے ہیں. تو اس تو ان کو تو بلکہ جیسے کشمش ہے, کھجور ہے, اس وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے تو وہ کشمش کے حساب سے دیں, کھجور کے حساب سے دیں. یہ تو ایک کم سے کم مقدار ہے جو تقریباً سبھی کے اوپر لازم ہوتی ہے. 70 75 100 روپے ادا تو ہو جائے گا. لیکن جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نا محبوب صاحب ہیں, فرزانہ صاحب ہے. محبوب صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میرا یہ سوال تھا کہ ابھی رمضان کے روزوں کے اندر تھوڑا پتری کی تکلیف ہو رہی ہے, اس سے روزے چھوٹ جا رہے ہیں, تو اس کے لیے فدیہ کیا کیسے کرنا چاہیے, کیسے اس کا پتری ہے آپ کو؟ جی ہاں, اسٹون کی پرابلم ہو رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے. تکلیف روزہ نہیں بھی تھا تو پھر بھی تکلیف ہو رہی ہے, تو اسی کے بارے میں جاننا تھا کہ اس کا کیا کریں. ٹھیک ہے. اور ایک یہ تھا کہ سید ہیں ہمارے جان پہچان کے. سید ہیں؟ ہیلو. ہاں جی ہاں. تو ان کو تو میں ایسے ہیلپ کرتے رہتا ہوں کہ جو کام ملتا ہے اس کا 1% میں ان کو دیتے رہتا ہوں, ٹائملی. دونوں بزرگ ہیں, ایک تو آپ سے معذور ہیں, ایک پیر سے معذور ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی رمضان میں کوئی اور دیتا ہوگا تو دیکھو. تو آپ نے تو بتایا تھا کہ بھائی ان کو صدقہ فطرہ یا جو بھی مطلب یہ نہیں چلتا ہے, ایسے ہی خالص دینا چاہیے. تو ایسا تو کوئی ملتا نہیں ہے, تو اس کو کیا کرے, کیسے ان کو مدد کرے. اور ان کے اولاد نہیں ہے, کوئی بچے وغیرہ نہیں ہے؟ اولاد ہیں, 4 بیٹے ہیں, لیکن کوئی کچھ بیچتا نہیں ہوا ایسے بولتے ہیں. میں نے بھی جا کے دیکھ کے ان کو مل گیا ہے, تو بتا رہے ہیں کہ بھائی دیکھو کچھ اور ہو سکتا ہے. تو وہ دونوں ہی سید ہیں میاں بیوی یا ایک سید ہے؟ ہاں بھی ان کا سید سرنیم ہے ان کا, ہم ان کے ساتھ میں رہتے تھے پہلے. نہیں, سید سرنیم صرف مرد کا ہے یا عورت کا بھی ہے؟ مرد کا ہے. مرد کا مطلب ان کی بیوی جو ہے وہ سید نہیں ہے؟ بیوی سید نہیں ہے؟ وہ تو کبھی کنفرم نہیں کیا میں نے اس کے بارے میں. ان کے گھر ان کا بچے وغیرہ تو سید کے نام سے ہی جانے جاتے ہیں. ٹھیک. فرزانہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. جی ہاں, مفتی صاحب سے میری 3 سوال ہے. جی مفتی صاحب, پہلا سوال یہ ہے, ابھی جو بتائے تھے مفتی صاحب جو صلاۃ الحاجت نماز پڑھ کے تو کون سی دعا پڑھ کے پھر دعا مانگنا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہوا تھا کہ کسی رات ان کو جو ہے ایک رات وہ سحری نہیں کھائے, سحری کے بغیر روزہ رکھے؟ کیونکہ مفتی صاحب عموماً اپنا زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ 1-2 رات ضرور ایسا ہے کہ اس رات مطلب آنکھ نہیں کھلتا, سحری نہیں کھا پاتے. اور تیسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب, جیسے جب تک سورج ڈوبا ہوا ہے, جب تک مطلب رات ہے, چاہے ٹائم 6:30 ہو جائے, 6 ہو جائے, 5:30, تو کیا اس ٹائم تک تو ہم نماز جو پڑھتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فجر کا, اور جب سورج تھوڑا تھوڑا نکلنے لگ جاتے تب تو نماز ہی نہیں ہے اس ٹائم؟ ٹھیک ہے, صبح کی بات کر رہی ہیں سورج کے بارے میں. جی مفتی صاحب بتائیے آپ.
دیکھیے سورج ڈوبا ہوتا ہے سے مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ سورج نکل کس وقت رہا ہے. بعض مرتبہ بادل کی وجہ سے یا موسم کے اس طرح کے حالات ہوتے ہیں کہ سورج نظر نہیں آتا، تو نظر آنا مقصد نہیں ہے، لیکن سورج نکل کس وقت رہا ہے وہ دیکھ لیں. آج کل تو موبائلوں میں ایپ موجود ہیں اور ان سے آسانی سے پتہ لگ جاتا ہے. جب سورج نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، بالکل اس سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر نکلنا شروع ہو گیا تو پھر اس کے 20 منٹ کے بعد پڑھیے آپ قضا نماز، ورنہ اس دوران نماز نہیں پڑھیں گے کوئی بھی، نفل پڑھیں گے، نہ صبح فجر کی نماز کوئی پڑھیں گے. جی مفتی صاحب، سحری کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا؟ دیکھیں ایسا تو نہیں ملتا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کا معمول تقریباً رمضان بنا رمضان مستقل رہتا ہی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بیدار رہتے ہی تھے، تو آپ تو سحری کرتے ہی تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما ہی دیا کہ یہودی اور ہمارے درمیان جو ہے روزوں میں وہ سحری کا ہی فرق ہے. اور بھی بہت ساری فضیلتیں سحری کی بیان کی ہیں، لیکن بہرحال اگر نہیں کر سکے سحری تو روزہ رکھنا جائز ہے، اس میں زیادہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بنا سحری کا روزہ رکھنا درست ہے. ابتدائے اسلام میں تو بلکہ رات کو سونے سے پہلے جو کھا لیا اس کے بعد جو ہے سحری کا تصور نہیں تھا اور نہ روزہ رکھتے تھے، تو بعد میں سحری کا وہ ہوا، تو بہرحال بنا سحری کا بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے. مولانا صاحب پتھری ہے ان کو، اب اس کی وجہ سے پریشانی پڑ رہی ہے ان کو. دیکھیے پتھری ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس سے روزے میں رکاوٹ آتی ہو، پھر بھی پانی کی کمی کی وجہ سے تکلیف ہونے لگتی ہے نا اس میں. لیکن اس میں پھر یہ کی جائے کہ فدیہ تو اس صورت میں ہے کہ جب ہم خدا نخواستہ بڑھاپے کی آخری منزل میں ہے اور بہتر ہونے کی امید نہیں ہے، ورنہ قرآن مجید میں فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں گنتی کے اتنے روزے پورے کر لیے جائیں، تو فدیہ دینے کی جلدی نہیں ہے. جو روزے چھوٹ گئے ہیں عید بعد ان کو رکھ لیجیے. جی ایک ان کا اور تھا مولانا صاحب، وقت بس کم ہے کہ سید فیملی اس کے زکوٰۃ کے بارے میں، یا اور وہ کہہ رہے ہیں میں صرف مدد کرتا رہتا ہوں، تو اب میں کیا کروں ان کو؟ نہیں، آپ جو مدد کرتے رہتے ہیں بہت اچھا ہے، اور زکوٰۃ کی رقم ان کو نہیں دی جا سکتی تو اپنے ذاتی رقم میں سے دینا چاہیے. آل رسول ہیں، ان کی مدد ضرور کرنی چاہیے، زکوٰۃ میں سے نہیں، دوسرے اپنے مال میں سے دیجیے. اور بیوی اگر اس میں تحقیق کر لی جائے کہ بیوی اگر سید نہیں ہے تو بیوی کو زکوٰۃ دے دیں، وہ پھر چاہے اس پر استعمال کریں، تو اس کا اور اگر بیوی بھی ہے تب زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ناظرین پروگرام میں وقت دعا ہے، آپ سبھی سے التماس ہے بارگاہ الہی میں دست دراز کیجیے. مولانا صاحب دعا فرمائیں گے. جی مولانا صاحب. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طیبا وشفاء من كل داء. اللہم اقض حاجاتنا واستر عوراتنا وکلنا معینا وظہیرا. الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دے. پروردگار رمضان کا بیشتر وقت گزر چکا ہے، جو باقی ہے اس کو ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. آج سے معتکفین اعتکاف میں بیٹھیں گے، پروردگار ان کو اعتکاف کی صحیح ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما. شب قدر بھی ہمیں حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق دے. پروردگار ہر خیر میں قدم بڑھانے کی توفیق دے. صدقہ فطر بھی اور زکوٰۃ بھی جن لوگوں کی باقی ہے ان کو صحیح طور پر زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہر ضرورت مند کی غیب سے مدد کا سامان فرما. الہ العالمین جتنے لوگ پریشان اپنی پریشانی بیان کرتے ہیں ان سب کی پریشانی اپنے کرم سے دور فرما دے. جتنے بھائی اور بہن اس دعا میں شریک ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ان سب کے دلوں میں بے شمار تمنائیں، دعائیں، آرزویں ہیں. پروردگار ان سب کی آرزوؤں کو ان سے زیادہ تو خود جاننے والا ہے. سبھی کی جائز دعائیں، تمنائیں اپنے کرم سے پوری فرما دے. ہر مشکل آسان فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. جو قرضوں میں دبے ہوئے ان کے قرض ادا کرا دے. الہ العالمین جو کاروبار سے پریشان ہیں ان کو حلال و طیب کاروبار نصیب فرما. اللہم آمین. اے الہ العالمین ہماری تمام دعائیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ دونوں صاحبان کا پروگرام میں تشریف آوری کے لیے میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے تہہ دل سے شکریہ. جزاک اللہ. ناظرین وقت آپ سے اجازت لینے کا ہو، لیکن اجازت لینے سے پہلے آپ کو ایک بار پھر جو میرے ساتھ رکھے ہوئے پروڈکٹس دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں بتا دوں. تمام تر پروڈکٹس
ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں. ہمدرد اپنے سبھی پروڈکٹ قدرتی اجزاء سے تیار کرتا ہے. روح افزا سے آپ لوگ اچھی طرح سے واقف ہیں. اب جیسے کہ اس وقت ڈائبٹک پیشنٹ جو ہے یا شوگر کے کہہ دیں شوگر کے پیشنٹ بڑھ رہے ہیں, اس کو دیکھ ہمدرد نے روح افزا شوگر فری بھی لانچ کیا ہے, وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. 2 اور فلیور ہیں, اورنج اور لیمن یہاں رکھے ہوئے ہیں اس کیش میں. اس سے کبھی آپ مزہ لے سکتے ہیں. ساتھ میں کچھ اور مشروبات ہیں یہاں پہ, جیسے شربت خس, شربت سندر, شربت گلاب, یہ بھی الگ فلیور ہیں. اور ساتھ میں ریڈ رش, یہ انرجی ڈرنک ہے. ساتھ میں جامع شیریں آپ دیکھ سکتے ہیں رکھا ہوا, یہ بھی ایک مشروب ہے. اور یہ ناریل پانی بھی یہاں رکھا ہوا ہے. تو یہ تو مشروبات تھے. اور ساتھ میں کچھ اور فیوجن روح افزا کے ٹیٹرا پیک کے اندر ہیں, جیسے کہ لیچی, مینگو, اور اس کے ساتھ میں لسی اور ملک شیک. تو آپ ان کا بھی مزہ لے سکتے ہیں ان فلیور کا. ساتھ میں یہ اب دیکھ رہے ہیں آپ ادھر رکھا ہوا میرے ساتھ گلوکوز ڈی, یہ فوری انرجی کے لیے 2 فلیور موجود ہے, اورنج اور ریگولر. آپ اس سے ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سب گولے میرے ساتھ رکھا ہوا, اس کے فائدے سے آپ لوگ واقف ہیں. کب کیسے استعمال کرنا آپ لوگ اچھے سے جانتے ہیں. اور ساتھ میں رکھا ہوا ہے یہ زعفران, زعفران کا بھی استعمال آپ کیجئے. ہینگ رکھا ہوا, ہینگ کا استعمال کیجئے. مسٹرڈ آئل, کچن اس کے بغیر ادھورا ہے. اس کے بغیر کچن کے اندر کوئی بھی سامان یا آپ کا سبزی یا کچھ بھی بن ہی نہیں سکتا. ساتھ میں کچھ مسالے ہیں یہاں پر رکھے ہوئے, یہ جیسے کہ اجوائن, ہلدی, دھنیا, مرچ, خالص اسپائس چیز ہے یہ. اور ساتھ میں سیوئیں رکھی ہوئی ہے. سیوئیں کا استعمال رمضان اور غیر رمضان میں کیا جاتا ہے. یہ 3 طرح کی ڈشز آپ اس سے تیار کر سکتے ہیں. اور یہ شہد بھی موجود ہے, شہد کھانا سنت ہے. تو ان تمام تر جو ہمدرد نے آپ کا موسم گرما کے اندر طرح کے مشروبات ہیں, طرح کے فلیور کے اندر موجود ہیں, ان کا مزہ لیجئے. اور ساتھ میں آپ کے کچن کا بھی انتظام کر دیا ہے ہمدرد نے. تو ان تمام سے جتنے پروڈکٹس ہیں فائدہ اٹھائیے. اور مجھے دیجئے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices.